हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग कोई स्टार्ट कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बुनियादी तजवीद सीखें आसान तरीके से। सबक नंबर 5 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और अल्लाह ताला सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील के मायने है इत्मीनान और सुकून के साथ। कुरान करीम के मायने में गौर करते हुए इस तरह तिलावत करना कि तजवीद के असूल व कवाइद न टूटें। सूरह फातिहा हमारी हर स्लाइड का हिस्सा है, क्योंकि यह हमारे कोर्स का भी हिस्सा है और हर नमाज में हम इसको पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। आमीन। आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, नून साकिन और नून तनवीन के कवायद। नून साकिन, नून के ऊपर दाल की छोटी सी शक्ल जो होती है उसको साकिन कहते हैं या जज़म कहते हैं या सुकून। और नून तनवीन होता है कि दो जबर, दो जेर, दो पेश को पढ़ते हुए जो नून की आवाज आती है उसको नून तनवीन कहा जाता है। नून साकिन और नून तनवीन को पढ़ने के 4 तरीके हैं: इजहार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा। अब हम एक एक पॉइंट साथ साथ करते जाएंगे। अब पहला टॉपिक है इजहार। हमारी पिछली क्लासेस में हमने हलक के हरूफ पढ़े थे, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तो जब नून साकिन और नून तनवीन यानी दो जबर, दो जेर या दो पेश के बाद हरूफ हल्की के इन 6 हरफों में से कोई भी हर्फ आएगा तो नून को जाहिर करके पढ़ना है, उसको गुन्ना नहीं करना। जैसे मन, आमना, तो नून को जाहिर करना है। इजहार का लुग़वी मायनी है जाहिर करना। इल्मे तजवीद में इजहार हर हर्फ को उसके मखरज से बगैर गुन्ने के अदा करने को कहते हैं। इजहार की ये एग्जाम्पल्स नून साकिन और हरूफ हल्की एक लफ्ज में। इजहार जो है वो एक हर्फ में भी होता है नून का और 2 हर्फ में भी होता है, जबकि तनवीन का हमेशा 2 हर्फ में होता है। आप लोग माइक्स म्यूट रखिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। यन औना, अनहारु, अनअमता, यनहितून, फसयुनगिदून, वलमुनखनिकतु। अब आप देखिए इधर नून के बाद कभी हमजा आया, कभी हा आया, आइन आया, हा, गैन, खा। तो इसमें नून को जाहिर करके पढ़ना है। यनहितूना, इसमें गुन्ना नहीं करना, ना नाक में आवाज छुपानी है। इसी तरह नून साकिन और हरफे हल्की 2 अल्फाज में मन, आमना, मिन हादिन, मिन इल्मिन, मिन गिल्लिन, मिन खैरिन, मिन हकीमिन। इसमें नून के बाद इन्हीं 6 हरूफ में से जो भी आया उसमें हमने नून को जाहिर करके पढ़ा। अब नून तनवीन की मिसालें। कुल्लुन आमना। अब तनवीन से मुराद चाहे 2 जबर हो, चाहे 2 जेर हो, चाहे 2 पेश हो, इनमें से कोई भी एक हरकत होगी, 2 जबर हो, 2 जेर, 2 पेश, तो नून को जाहिर करना है। कुल्लुन आमना
جرف هار من حكيم حميد قولا غير عليم خبير واسع علیم. اب اس کی مثال سورہ قریش میں ہے. اگر ہم اس آیت پہ وقف نہیں کریں گے تو تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ اب آپ یہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس میں جو گرین کلر کے ہے پہلے آپ دیکھیے شین کے نیچے دو زیر ہے, تنوین آ گیا, اور اس کے بعد اگلی آیت میں حمزہ ہے, تو اس میں ہم نے نون کو ظاہر کیا. اور اسی طرح لاسٹ آیت میں نون ساکن کے بعد خو, تو من خوف. آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. اب اسی طرح دوسرا حکم ہے ادغام. ادغام دو طرح کا ہوتا ہے, ایک غنے کے ساتھ ہوتا ہے, ایک بغیر غنے کے ہوتا ہے. غنے کے ساتھ 4 حروف ہوتے ہیں, یا نون میم واو, اور بغیر غنے کے لام اور رو. اب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ادغام کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا. علم تجوید میں ادغام کیا کہتے ہیں, ساکن حرف کو یعنی جزم والے حرف کو متحرک حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ دونوں ایک مشدد حرف بن جائیں. یعنی ایک حرف ساکن ہوگا, اگلے پہ تشدید ہوگی, تو آپ نے تشدید والے کو پڑھنا ہے. ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام غنے کے ساتھ, غنے کے ساتھ ادغام ناقص کہلاتا ہے جس میں جزم والے حرف کی کچھ آواز باقی رہتی ہے, اور بغیر غنے والا حرف کامل ادغام کہلاتا ہے جس میں جزم والے حرف کی معمولی سی آواز بھی باقی نہیں رہتی. یہ ہم پریکٹس کریں گے تو اس سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ادغام غنے کے ساتھ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب 4 حروف یا واو نون اور میم ان میں سے کوئی حرف دوسرے لفظ میں آئے گا تو غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. اور نون ساکن اور تنوین پر غنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر نہایت نرمی کے ساتھ لگا کر آواز کو ناک کی جڑ سے 1 الف کے برابر ادائیگی کی جاتی ہے. اس کی واو کے آنے پر غننے کا طریقہ کیا ہوگا, دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کرتے ہوئے نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے. اتنی ڈیفینیشن میں نہیں جائیں, جیسے اس کی اگزامپل دیکھیں, سیناتun ولا نوم من ورق, یعنی نون ساکن جو ہے وہ سکپ ہو گیا اور میم کو ہم نے واو سے ملا کے پڑھ دیا. اب اسی طرح یا کے آنے پر غننے کا طریقہ زبان کو یا کے نکلنے کی جگہ پر لگا کر, اب آپ صرف نیچے اگزامپل دیکھیے, میں یقولو, نون سائلنٹ ہو گیا, میم کو یا سے سختی سے ملانا ہے کیونکہ تشدید والا حرف ہے. لقوم یوقنون, غننے کے ساتھ ادغام کی مثالیں آپ لوگ میوٹ کر کے میرے ساتھ پڑھیے. میں یقولو من نعمت من وال, تنوین کے ساتھ برق یجعلون یومئذ ناعمہ ولکل وجہۃ. اب اسی طرح بغیر غننے کے ادغام جو ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف لام اور رو میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر بھی بغیر غننے کے ادغام کریں گے اور نون کی آواز باقی نہیں رہے گی. اب اس کی مثال آسانی کے لیے آپ دیکھیے, من لدنہ, من نہیں کرنا ہم نے, میم کو لام سے ملانا ہے. من لدنہ من ربہم الن نجمع. اسی طرح تنوین کے ساتھ مثالیں ہیں, ویل لکل ہمزۃ لمزہ من غفور الرحیم رزقا لکم. اب اس کی ادغام کی غننے اور بغیر غننے کی مثال سورہ زلزال میں ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس میں جو پنک کلر کوڈڈ ورڈز ہیں وہ ادغام غنے کے ساتھ ہیں اور جو بلو کلر میں ہیں وہ بغیر غنے کے. اس کی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ ہم کلاس میں آپ کو ہوم ورک دیں گے. اب ایک چیز ہے، 4 الفاظ ایسے ہیں جہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا اور یہ پورے قرآن پاک میں ٹوٹل 4 ورڈز ہیں اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ حالانکہ یہ ادغام والے ورڈز ہیں کہ نون کے بعد یا آ رہا ہے، نون کے بعد واو آ رہا ہے، لیکن پہچان کیا ہے کہ یہ ایک ہی ورڈ میں آ رہا ہے، جبکہ ادغام ہمیشہ 2 حرف میں ہوتا ہے، چاہے وہ نون کا ہو یا تنوین کا ہو، نون ساکن کا ہو یا تنوین کا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الدنیا بنیان قنوان صنوان. صرف یہ 4 حروف ہیں جن میں ایک ہی ورڈ میں نون ساکن کے بعد واو اور یا نون آئے ہیں، تو ان کو ہم نے اظہار کر کے پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق، اور یہ صرف 4 ورڈز ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. نون ساکن نون تنوین کا تیسرا حکم اقلاب. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو اس کی آواز نون کی بدل کر میم میں ہو جائے گی. اس کی ابھی ہم پڑھتے ہیں. اقلاب کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصلی حالت سے تبدیل کر دینا. علم تجوید میں اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو حرف میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں. اب اس کی مثالیں پہلے نون ساکن کی دیکھیے پھر تنوین کی دیکھیے. بوریکا تنوین کے ساتھ سمیع بصیر. السماء منفطر به زوج بہیج. اب اقلاب کی مثال سورہ شمس کی آخری آیات میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہاں پہ گرین کلر کے جو 2 ورڈز ہیں اس میں نون کے بعد با آیا تو اس کی آواز بدل کے میم میں بدل گئی. اب آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ. اور اب ہے لاسٹ نون ساکن اور تنوین کا آخری حکم اخفا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا. اخفا کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھپانا. علم تجوید میں اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا اور یرملون کے جو ادغام کے 6 حروف تھے یا نون میم واو لام را اور اقلاب کا ایک حرف با. تو یہ 13 حروف ہٹا کے جو باقی 15 حروف رہ جائیں گے وہ اخفا کہلاتے ہیں اور اس میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے غنے کے ساتھ
ادا کرنا اخفا کہلاتا ہے. یہ حروف ہیں حروف اخفا. ان کو ایز اٹ از یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مخارج کیسے کیسے ہیں، تو اس میں قاف اور کاف ان کا مخرج قریب قریب تھا. صاد زا سین سیٹی والے حروف تھے. تو دال تا ان کا مخرج ایک ہی ہے. جیم شین زبان والے حروف ہے. زو زال سا یہ نرم حروف ہیں. ضاد اور فا. تو یہ ہم اس طرح کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور اخفا کی مثالیں، نون ساکن کے بعد حرف اخفا اسی لفظ میں ہو، یعنی ایک ہی ورڈ میں ہو. تو اب یہاں پہ اخفا کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے باریک اخفا، ایک ہوتا ہے موٹا اخفا. جو پر کر کے پڑھتے ہیں وہ ہم نے حروف استعلا پڑھے تھے، خا غین قاف صاد ضاد تو اور ظا. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف استعلا کے حروف آ جائیں گے تو موٹا اخفا ہوگا. ان میں سے خا اور غین نہیں ہوگا کیونکہ وہ اظہار کے حروف ہیں. اس کے علاوہ جو باقی 5 حروف ہیں اس میں موٹا اخفا ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی حروف تہجی کے سب باریک اخفا ہیں. اب آپ ان میں ڈفرنس دیکھیے گا. وَالْأَنصَارِ وَأَنذِرْهُمْ أَنجَيْنَا، اس میں پہلا اخفا موٹا تھا اور باقی دو باریک. اسی طرح تنزیل کنتم ینظرون ینظرون. ٹھیک ہے. اب یہ موٹا اور باریک اخفا کا آپ لوگ دھیان رکھیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا. اب تنوین نون ساکن کے بعد حرف اخفا دوسرے لفظ میں، یعنی 2 حرفوں میں، یعنی پہلا حرف نون ساکن اور اگلا حرف اخفا کا ہوگا. ان صدوکم من ذهب ان جاءکم تنزیل من تاب من قرار. تو یہ ہے نون ساکن ایک میں، ایک حرف میں بھی جب اخفا آیا تو اس کی ایگزامپل دیکھیں. اب 2 حرف میں. اور اب انشاءاللہ ہم تنوین نون ساکن کے بعد حرف اخفا دوسرے لفظ میں جب ہو. کتاب کریم انہ غفور شکور خالدا فیہا ریحا صرصرا قولا ثقیلا خلق جدید. اب یہ اسی طرح سورہ زلزال ہم نے پہلے چونکہ تلاوت ہو گئی ہوئی ہے اس لیے آپ لوگوں کے پاس ریکارڈنگ ہوگی تو آپ اس میں سے اس کی ایگزامپلس دیکھیے گا. اس میں دیکھیے جو پنک کوڈڈ ہے اس میں اخفا کی مثال ہے. انسان یومئذ تحدث ذرۃ شرا یرہ. تو یہ اخفا کی اس میں ایگزامپلز ہم نے دیکھی. اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو یاد کرنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے اور حفظ کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.